ऑलमोस्ट 7 अक्टूबर को एक साल हुआ जो गजा में ओपन जेनोसाइड चल रहा है। जो वहाँ पे अरब मुस्लिम कम्युनिटी है जिसके लैंड को ऑक्यूपाई किया गया, और वो भी जो ओपन हिस्ट्री में हुआ है। और आज एक साल के बाद जब हम लोग उस पूरे एपिसोड को रिविजिट कर रहे हैं, तो शुरुआत में जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स का जो नैरेटिव था कि हमास का बैकग्राउंड को या फिर हिस्ट्री को नेविगेट किए बगैर अक्टूबर 7 को एक ऐसे एपिसोड की तरह देखा जा रहा था जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया। लेकिन आज वो दौर नहीं है, एक साल गुजर गया है, खूब मीडिया में प्रोडक्शंस हुआ है, डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं, फिल्म्स आई हैं, लोगों को रिलेटिव क्लैरिटी है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को उनके जहनों में अभी भी कंफ्यूजन मेंटेन रखते हैं। इजराइल का अपना नैरेटिव है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो स्पेशली, और बाकी जो जूइश ज़ायनिस्ट कम्युनिटी है, वो ये दावा करती है कि जो जू क्लेम है बिब्लिकल नैरेटिव्स के थ्रू वो 2000 इयर्स का है, और जो मुस्लिम क्लेम है वो 1000 इयर्स का है या उससे ज्यादा 1400 साल का है। तो उस जो, बल्कि जो क्लेम मोर देन 2000 इयर्स आप बोल सकते हैं, तो वो जो पूरा जो नैरेटिव की लड़ाई है कि जिसमें हु इज द ओरिजिनल इनहैबिटर ऑफ द लैंड और जो दूसरे लोग हैं वो इन्वेटर्स हैं, इसका हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन, हिस्टोरिकल जिसे कहते हैं एनालिसिस, चाहे वो बाइबल के नजरिए से हो, चाहे वो सेकुलर हिस्ट्री के नजरिए से हो, चाहे वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के नजरिए से, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका इस पे क्या व्यू है। सबसे पहली बात तो ये है कि आम तरीके से हमारे मुल्क के अंदर भी और बाहर भी ये समझा जा रहा है कि हमास इस सब की जिम्मेदार है जो हुआ। अगर 7 अक्टूबर ना होता तो ये सब कुछ नहीं होता, और गजा तबाह नहीं होता, इतने लोग मरते नहीं, इतने लोग जख्मी नहीं होते, और ये हालत जो है आज है वो नहीं होती। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। तारीख जो है वो 7 अक्टूबर 2023 से नहीं शुरू हुई है, बल्कि उससे बहुत पहले से ये तहरीक शुरू हुई है कि एक दूसरे मुल्क की जमीन कहीं और से, बल्कि बहुत से मुल्कों से, मतलब मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं तो 100 मुल्कों से आए हुए यहूदी वो उसको अपना घर बता रहे हैं उसको। और ये जो चीज़ थी, तो आपने जो है ये कहा कि मुसलमानों का तो 1000 साल से है, इनका 2000, इनका 2000 से नहीं, इनका तो 3500 से है। लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इनको 2 बार वहाँ से पूरी तरह से नबूखदनस्सर ने 6th सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट जो है, इनको आकर के पूरी तरह से निकाल दिया, और इनके कितने लोगों को गुलाम बना करके बाबिल ले गया, और बाद में वो छोड़े उड़े गए, बाद में फिर ये आके बस गए। उसके बाद सन 70 जो अभी क्रिश्चियन एरा है या कॉमन एरा जो है, उसमें सन 70 में, मतलब आज से 70 80 या CE जो जैसे भी कहें उसको, तो वो उसको भी 2000 साल हुए। उस तब से इसराइलियों का या यहूदियों का वहां से कोई ताल्लुक नहीं है। सन 70 में जो है टाइटस जनरल था, रोमन जनरल था, उसने भी इसलिए कि ये इनकी बड़ी लंबी हिस्ट्री, मैंने तो किताब इतनी मोटी सी लिखी हुई है पैलेस्टाइन जो है कि एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स, नहीं उसके अलावा अरबी में मेरी किताब है, वो उसका नाम अरबी में है तारीख फिलिस्तीन कदीम, यानी हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पैलेस्टाइन। उसमें अच्छी तरह से जब से ये मसला शुरू हुआ है उससे लेकर के समझ लिए कि ये क्रूसेड्स तक, मेरा इरादा था कि उसमें और भी मैं लिखूंगा, लेकिन फिर मौका मुझे नहीं मिला। लेकिन क्रूसेड्स तक मैंने उसको बहुत मुफस्सल तरीके से उसको चीज़ को लिया। किताब छपी हुई सन 73 में, 1973 में बैरूत में छपी हुई है, और बार बार मतलब समझता हूँ कि दर्जन बदबस्त दोबारा डिफरेंट हो गई है, और काफ़ी। तो मैं उसकी तफसील में बयान करते हुए नहीं जाऊंगा, बल्कि ये बताना चाहता हूँ सन 70 में रोमन जनरल टाइटस ने आकर के इनका पूरा वजूद खत्म कर दिया। जेरूसलम या सेकंड टेम्पल जो था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, और वहां पर एक रोमन जो है एक बुत परस्त एक टेम्पल वहां बना दिया। और उस शहर का नाम भी उसने जो है जेरूसलम से निकाल करके इलिया कैपिटोलोनिया उसका नाम रख दिया उसका। और यहूदियों से कहा देखो तुम यहाँ नजर नहीं आना, इस पूरे इलाके के अंदर
ورنہ تم قتل کر دیا جاؤ گے. رومن امپائر اس زمانے میں تو پوری طرح سے اس پورے علاقے پہ حاوی تھی. اس وقت سن 70 سی یا AD جو بھی کہیں, اس وقت سے یہودیوں کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے. قرآن شریف میں یہ بات صاف صاف لکھی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے تم کو 2 موقع ہم نے دیا اور تم نے بہت زیادہ سرکشی کی تو ہم نے تمہیں ختم کر دیا, توڑ دیا ہم کو. یہ قرآن شریف میں صاف لکھا ہوا ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم دوبارہ تم سے وہی سلوک کریں گے. تو یہ تو قرآن شریف ہے, ممکن ہے بعض لوگ اس کو نہ مانیں, لیکن قرآن شریف میں لکھا ہوا. لیکن میں اس کی طرف آتا ہوں. آج کی جو ہسٹری ہے سن 70 سے ان کا کوئی تعلق نہیں. آپ یہ مجھے بتا دیجئے کہ دنیا کے کون سے حصے میں 2000 سال کوئی اپنے علاقے سے دور رہے, ہندوستان سے نکلے ہوئے, فجی میں گئے ہوئے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں گئے ہوئے ہیں, تنزانیہ میں گئے ہوئے ہیں, امریکہ میں, میں نے کہاں گئے ہوئے, ابھی ان کو 100 سال 150 سال ہی ہوا ہے. کیا وہ آ کر کے یہاں پہ دوبارہ کلیم کر سکتے ہیں؟ اتنی آسانی سے تو ان کو نیشنلٹی نہیں مل سکتی ہے. ان کو اتنی آسانی سے کیا ان کو زمینیں جو ان کی چھوڑ کے گئے ہیں وہ مل جائیں گی؟ کیا ابھی پاکستان جو لوگ گئے یہاں سے, یا ہندو پاکستان سے جو لوگ انڈیا آئے وہ جا کے وہاں واپس لے سکتے ہیں؟ ابھی 70 سال ہی ہوا ہے. تو اب 2000 سال کے بعد یہ کہیں کہ یہاں ہمارا, اب یہ مطالبہ بھی کس نے کیا یہ بھی سوچئے. یہ مطالبہ جو اصلی جوز ہیں جن کو سفاردین کہتے ہیں یا ایسٹرن جوز کہتے ہیں, یہ وہ جوز ہیں جو کہ جینیولوجیکلی وہی ہیں جو کہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے آج تک ہیں. جو ریئل جوز ہیں وہاں پہ بھی دیکھیے بہت ضروری ہے, وہاں پر جو جینیولوجی کے بغیر کوئی یہودی نہیں ہوتا. یہ ایک ایکسیپشن ان کا تھا کہ مڈل ایجز میں خزر جو امپائر تھی وہاں رشیا کے اندر, جس کو گولڈن ہورڈ بھی بولتے تھے, انہوں نے جو ہے سوچا کہ بھائی ہم لوگ پوچھتے ہیں, اچھی بات نہیں ہے. سارے مذہبوں کو بلایا, مسلمانوں کو بھی بلایا. تو مسلمانوں نے جب ان سے کہا کہ تم شراب نہیں پیتے, ان کا شراب کے بغیر ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ اب ان کو یہودیوں کو بلایا, انہوں نے کوئی بات نہیں, تم شراب پیو کوئی بات نہیں. تو وہ سب کے سب جو بادشاہ ہو گیا اور بادشاہ نے سب کو کر دیا. تو آج اس کو اشکنازی بولتے ہیں. اچھا, تو یہ جینیولوجیکلی جوز نہیں ہے. یہ اشکنازی جو ہے جو کہ آج ایسٹرن یورپ میں پائے جاتے ہیں. یہ جو ہے یہ گولڈن ہورڈز کی سمجھ لی اولاد ہے. یہ مڈل ایجز میں ہوئے, وہ اس وقت کے نہیں ہیں یہ بالکل. اور یہ ساری تحریک جو ہے یہ زائنزم کی, زائنزم جو ہے یہ نام ہی پہلے نہیں تھا. یہ 1892 میں یہ نام کوائن کیا گیا, جیسے ہندوتوا یہ ہمارے یہاں کوائن کیا گیا, ویسے وہاں کوائن کا ہی نہیں ہے. اور یہ کس نے کیا؟ اس میں کوئی بھی آپ کو, وہ بعد میں آئے ہوں گے سفاردی جوز یا ایسٹرن جوز بعد میں آئے ہوں گے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت سے لے کر کے جب ہرزل نے جو یہ تحریک شروع کی, وہ آسٹریا کا ایک جرنلسٹ تھا, جوئش جرنلسٹ تھا, اس نے یہ تحریک شروع کی ہے. تقریباً 1870s میں تحریک شروع کی اور دھیرے دھیرے آ کر کے 80s 90s تک آ کر اس نے سو کھڑا کر دیا اس کو, لوگوں کو ایک بڑی تنظیم بنا دی. اور یہ ان کا یہ تھا کہ دیکھو بھائی ہم کو یہاں ایسٹرن یورپ, خاص طریقے سے ویسٹرن میں بھی تھا لیکن زیادہ پرابلم ایسٹرن یورپ میں تھی, یہاں ہم کو مستقل تنگ کرتے ہیں, بوگراؤنڈ ہوتے ہیں. ہم کو انہوں نے خاص محلوں کے اندر جو گھیٹوز بولتے تھے, گھیٹو وہیں سے لفظ آیا ہے, گھیٹوز کہتے تھے, وہاں پر رہنے میں مجبور کیا گیا ہے. اور ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں, الزام لگا کے ہمارے سارے گھر جلا دیتے ہیں. تو ہم کو ایک جگہ چاہیے, یہ ان کا اس کا تھا. اور لوگوں نے بھی جو وہاں کے تھے ان کا ہاں بھی اچھی بات ہے, ایک جگہ چاہیے. تو وہاں پر جو ہے فرانس میں بہت مالدار, اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے جویلری اور جیمز اور اس طرح کے کاروبار, اور اس کے علاوہ یوزری, پہلے تو بینکس وہاں پہ نہیں تھے, جوز ہی جو ہے, اس لیے کہ جو کرسچن تھے ان کے یہاں یوزری یا سود پہ کام کرنا حرام تھا, جیسے مسلمانوں کے یہاں حرام ہے, لیکن یہ ان کے یہاں حلال تھا. ان کے یہاں یہ ہے کہ تم غیر یہودی کے ساتھ کر سکتے ہو, یہودی کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو اس سب چیزوں کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کی نفرت پہ تھی. بہرحال جب یہ تحریک شروع ہوئی تو فرانس کا ایک بہت ہی مالدار آدمی تھا, بارون ہرش. اس نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ وہاں پہ بسو. یہ 1870s کی بات ہو رہی ہے, جا کے وہاں بسو, اور اس نے خوب پیسے دیے ان کو, جاؤ بسو. 1870 میں جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے وہاں واپس جانے کی, تو یہ ہسٹوریکل ریکارڈز میں ہے کہ پورے فلسطین میں جو آج جو اسرائیل اور ویسٹ بینک اور غزہ یہ سب جو ہے, اس سب میں 5000 یہودی تھے, 5000. اور یہ کون یہودی تھے؟ جو باہر سے آتے تھے وہاں مرنے کے لیے, اصلی نہیں تھے.
ان کا یہ اعتقاد ہے. ہمارے بھی بات سمجھتے ہیں مدینہ میں جائیں گے, مکہ میں جائیں گے تو ہمارا جو ہے جو نجات مل جائے گی. وہاں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, وہ آتے تھے وہاں مرنے کا. اب جب بڈھے ہو گئے جاتے جا کے ہم بیت المقدس میں جا کے مریں گے, یروشلم جو بھی بولتے ہیں ان کو وہاں مریں گے. تو یہ وہ لوگ تھے جو 5,000 تھے. پھر اس نے کہا کہ جاؤ بسو تم, اس کو پیسے دینا شروع کیے. یہ لوگ آ کر کے انہوں نے زمینوں میں خریدنا شروع کیا, کچھ پٹے بھی لیا, کچھ کیسے بھی لیا, انہوں نے آگے بسنا شروع کیا. تو یہ تحریک شروع بعد میں جو برٹن کا ہے وہ بھی بہت مالدار تھا, آج بھی اس کا خاندان بہت ہی وہاں برٹن کے مالدار لوگوں میں جو روچائلڈ فیملی ہے, روچائلڈ فیملی نے بھی اس میں بہت ہی ان کو پیسے دیے, جاؤ بسو. اب اس سب کے باوجود 1918 میں جب برٹن نے قبضہ کیا, یہ آفیشیل ڈاکیومنٹس میں ہے, سارے یہودی 56,000 تھے بس پورے فلسطین میں, جو کہ غزہ, ویسٹ بینک اور جو آج اسرائیل ہے وہ سب ملا کے 56,000 یہ ان کے ریکارڈز میں چھپا ہوا ہے. برٹن مطلب یہ کہ بہت ہی مائنورٹی 2-3% کے وہاں پہ تھے. اب برطانیہ نے جو جنگ جب ہو رہی تھی فرسٹ ورلڈ وار, اس میں ان کو سپورٹ چاہیے تھا. اب جوز بہت مالدار تھے, یہ ساری جو ہے جیمز اور جیولری اور یہ سب تجارتیں اور بڑے بڑے جو بینک ہے, آج بھی روچائلڈ بینک جو ہے بہت ہی پاورفل ہے. آپ وہاں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے جب تک کہ آپ پاس کچھ $1 ملین نہیں ہو, وہ آپ کا اکاؤنٹ ہی وہاں نہیں کھلے گا, صرف بڑے لوگوں کا ہے وہ. تو ان سب لوگوں کو برطانیہ نے اپروچ کیا کہ بھائی ہم لوگ بڑی مصیبت میں ہیں, جنگ چل رہی ہے, ہماری مدد کرو. اور خاص طریقے سے ان سے یہ کہا کہ کسی طرح سے امریکہ کو اس میں شریک کرو. تو وہ جج, ایک وائز اس کا نام تھا, اس آدمی کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ امریکہ نے ایک طرح سے گھس تو نہیں گیا جنگ میں, لیکن سپورٹ کیا ان کا کیا. اس کے بدلے یہودیوں نے کہا کہ ہم کو تم وعدہ کرو کہ جب اس علاقے پہ قبضہ کر لو گے تو یہ علاقہ ہم کو دے دو گے. یہ بڑی لمبی بات چیت ہوئی آخر میں. میں اس سے پہلے کا بتاتا ہوں. برطانیہ نے پہلے ان سے کہا کہ ارے بھائی تم یوگنڈا لے لو, یہ سب آفیشیل ریکارڈز میں ہے. تو یہ تیار بھی ہو گئے, لیکن جب یہ بات وہاں پہ جو زائنسٹ کانفرنس میں پیش کی گئی, ان کو نہیں, ہم کو تو صرف پیلسٹائن چاہیے, وہیں جا سکتے ہیں, لیکن ہمارا پرانا تعلق ہے وہاں پہ. جیسس اور جوزس کر رہا ہوں, موسیس اور کون وہیں پہ آئے تھے, ہمارا فرسٹ ٹیمپل سیکنڈ ٹیمپل وہیں پہ تھا, ہم وہیں جا سکتے ہیں وہاں. اس کے علاوہ اور بھی ان کو آئیڈیاز دیے گئے. سرنائکا بولتے ہیں جو کہ ایسٹرن لیبیا ہے, سرنائکا عربی میں اس کو برقع بولتے ہیں, یہ بھی ان کو دیا گیا کہ یہ لے لو. نہیں, یہ نہیں لیں گے. یہ ان کو جو وہ ہے سینائے, جو صحرائے سینا ہے, یہ بھی ان کو دیا گیا, یہ لے لو. نہیں, وہ بھی نہیں لیں گے. ہم کو تو وہ جو جیروسلم جہاں پہ وہ چاہیے ان کو. تو وہ بالفور جو ایک ڈکلیریشن ہے, ایک لیٹر ہے, جو وہاں کے اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے مسٹر بالفور, انہوں نے لارڈ روچائلڈ کو خط لکھا. یہ خط ہے ایک کہ اس کے اندر اگر برطانیہ کی اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو ہم وہاں پہ جوئش ہوم لینڈ بنانے میں مدد کریں گے. لیکن اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے بشرطے کہ جو دوسری قومیں وہاں آباد ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان پہ اثر نہیں پڑے گا. مطلب یہ جو انہوں نے کمٹمنٹ اس وقت لیا تھا اس کی سخت خلاف ورزی ہو رہی ہے, آج اس وقت سے ہی ہو رہی ہے. تو انہوں نے بہرحال لے دیا. ہوم لینڈ کو اسٹیبلش کروانا بھی اس میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایون برٹش کو بھی کہ یہ سب ہوگا. کانفلکٹ اگر کسی کے آپ آ کے ایک دم گھر میں بس جائیں گے تو انوائڈیبل ہے, تو وہ آئے گئی. ہسٹوریکلی لکھ دیا گیا تاکہ کل کو آپ کے اوپر یہ الزام نہ لگے. ہاں, میں اس کی طرف آتا ہوں. تو جس وقت یہ دیا گیا ہے یہ بالفور ڈکلیریشن, ایسے ہی ڈکلیریشن جو ہے دوسری یورپین پاورز نے بھی دیا. جرمنی نے بھی دیا, فرانس نے بھی دیا, اٹلی نے بھی دیا. ان لوگوں نے اسی طرح کے آئیڈینٹیکل جو ہے اگر ہوگا, لیکن بہرحال قبضہ برٹن کا ہوا. اکتوبر 1918 میں ان کا قبضہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے فلڈ گیٹس کھول دیے, آؤ یہودی آؤ بسو. پہلے نہیں تھا. جب یہ 1890s میں سلطان عبدالحمید کو یہ معلوم ہوا کہ ان کا یہ ارادہ ہے, بلکہ ان کے پاس جو ہے جو ان کا جو لیڈر تھا زائنسٹ ہرزل نے ان کے پاس ایک اپنا ایمسری بھیجا, یہ لے کر کے کہ دیکھیے آپ بہت, جو آٹومن اسٹیٹ تھا اس کی ایک بہت بڑی یہ پرابلم تھی کہ وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا تھا یورپ کے بینکوں سے قرضہ لے کر کے بہت, اور اس کی وجہ سے یورپین قوموں کو وہاں پہ جیسے آج IMF وغیرہ ہوتا ہے, ورلڈ بینک ہوتا ہے, ویسے اس وقت بھی تھا. ان پہ دخل اندازی کرتے تھے, یہ بدلو وہ بدلو, یہ کرو وہ کرو. تو انہوں نے جا کر کے ان کو یہ چارہ دیا کہ دیکھیے آپ کے سارے قرضے ہم ادا کر دیں گے جو یورپ سے آپ نے لیے رہتے.
اس کے علاوہ ان سے کہا کہ آپ کے لیے ایک ماڈرن یونیورسٹی استنبول میں بنا دیں گے تاکہ آپ کے بچے جو یورپ جاتے ہیں اور مانے کیا کیا سیکھ کر کے آتے ہیں وہ نہیں سیکھیں یہ سب. تو سلطان کا جواب تھا کہ دیکھو فلسطین جو ہے اور دوسرے جو مسلم ممالک ہیں یہ میری گردن میں یہ امانت ہے اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. بلکہ اس کے الفاظ جو کہ ہرزل کے اپنی ڈائری میں لکھا ہوا ہے, آج بھی جا کر نیٹ پہ دیکھ لیجیے, اس نے کہا کہ میرے لیے یہ زیادہ اچھا ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں کاٹ کاٹ کر کے, اس سے کہ میں جو ہے فلسطین کو تمہارے حوالے کر دوں, بھاگ جاؤ. تو اس طرح اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اتنی کوشش کے باوجود بھی سن 18 میں 56,000 ہی جمع ہوئے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت سے آٹومن اسٹیٹ نے ایک ریڈ پاسپورٹ نام سے جاری کر دیا کہ جو یہودی بھی آنا چاہے فلسطین آ سکتا ہے, لیکن وہ صرف 3 مہینے کے لیے آئے گا. جیسے ہی کسی پورٹ میں پہنچے گا اس کا پاسپورٹ اصلی لے کر کے اس کو ایک ریڈ پاسپورٹ 3 مہینے کا دے دیا جائے گا. ان کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ یہاں پر سیٹلمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے ایسی پالیسی انہوں نے یہ بنایا کہ بھائی منع بھی نہیں کرتے لیکن تم کو یہاں بسنے بھی نہیں دیں گے. تو وہ 3 مہینے کے بعد اگر کوئی یہودی پکڑا جاتا تو اس کو ڈپورٹ کر دیتے, اس کو یا سر جرمانہ کر کے ڈپورٹ کرتے یا ایسے ہی کرتے. بہرحال یہ اس کی وجہ سے ان کی اتنی لمبی کوشش کے باوجود بھی 1918 میں صرف 56,000 یہودی جمع ہو پائے, ورنہ اور بھی ہو جاتے. تو اس کے بعد برٹن نے کھول دیا. ہر سال جو ہے کبھی 60,000 آ رہے ہیں, کبھی 1 لاکھ آ رہے ہیں, کبھی 1.5 آ رہے ہیں, مستقل. یہ سلسلہ مستقل چلتا رہا 1948 تک. اور بیچ بیچ میں عربوں نے ایسا نہیں خاموش نہیں رہے. عربوں نے 1919 میں, 1921 میں, 1922-23 میں, 1928-29 میں, 1936 میں مستقل ریوولٹ کیا. بہت یہ سب چیزیں جو میں نے بہت ہی تفصیل سے پڑھا ہے, اس کی تفصیل تو نہیں بتا رہا ہوں, لیکن بتا رہا ہوں کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے, ان کو معلوم ہو گیا. جیسے ہی دیکھا کہ ارے چلے آ رہے ہیں, اور پھر جب آ رہے ہیں اور جب پیسے زیادہ, یورپین کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں, اپنے پورے یورپین سٹائل کی سٹیز بنانے لگے. پورا وہ بھی ایکسکلوسیو سٹیز نہیں بولتے تھے ان کو, ایک طرح سے گاؤں سمجھ لیے, ایک طرح سے مشاب اور کبوتس 2 طرح کے بناتے تھے. لیکن سب میں یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی عرب مسلمان نہیں رہے گا, وہ کام کرنے بھی نہیں آ سکتا کہ دن کو آئے شام کو چلا جائے. بالکل ایکسکلوسیولی جوئش جو ہے انہوں نے سیٹلمنٹس بنانے شروع کیے اور پورے علاقے میں بنا دیا. یہ سب ان کا راز تھا. اور اس انٹرسٹنگلی اگر آج بھی دیکھیں جس طرح سے وہ سیٹلمنٹس کرتے ہیں, وہ پورا اس کو دیواریں ایسی قائم کر دیتے ہیں کہ فلسطینی لینڈز میں بھی فلسطینی ادھر نہیں گھس سکتے. ہاں بالکل, یہ اس کا ماڈل وہاں سے آیا ہے. بہت چیک پوائنٹ بنا رکھے ہیں. اب تو ان کے پاس بڑا پاور ہے, پہلے پاور نہیں تھا. لیکن ان کے ساتھ برطانیہ نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا. ان کو یہ کیا, انہوں نے کہا کہ جا کر کے بھائی ہم کو تو سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہے. تو ان کا کوئی بات نہیں, تم اپنی جو ہے ایک عام جو ہے ایک فورس بنا دو. آرمی نہیں کہتے اس کو, اس کا نام تھا ہاگانا. ہاگانا جو ہے ان کو آفیشیلی برٹن جو کہ آکوپائنگ پاور تھا وہاں پہ, اس نے کہا تم بنا لو. اب ہاگانا کی برانچ ان سارے جو مشاب یا کبوتس 2 طرح کے ہوتے تھے, ان کے بس پراپرٹیز مطلب جو اس میں جو ملکیت ہوتی ہے اس میں ذرا فرق ہوتا ہے, ورنہ دونوں ہی جوئش ایکسکلوسیولی جوئش جو ہے یہ ولیجز یا اسمال ٹاؤن وہ ہوا کرتے تھے پورے اس میں. تو ہر ایک میں انہوں نے ہاگانا کے نام سے ایک وہ کر دیا. اب اس کو برداشت کرتے تھے یہودی, کوئی بات نہیں, ان کے پاس گن بھی ہے, ان کے پاس بلکہ آخر میں آتے آتے ان کے پاس ٹینکس بھی, ان کے پاس ہوائی جہاز بھی, ان کے پاس جو ہے سارے بند گاڑیاں کیا کیا ہر چیز جو کہ ایک آرمی کے پاس ہوتی سب. اور جب مئی اسٹیٹ بیفور اسٹیٹ, پورا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنی کرنسی بھی چلا دی. یہ آپس میں اپنی کرنسی میں جو ہے وہ کرتے تھے, جو برٹش کرنسی ہوتی تھی جو فلسطین کا, اس کو بولتے تھے دینار بولتے تھے, اس کو نہیں مانتے تھے, پاؤنڈ پیلسٹین پاؤنڈ, اس کو بلکہ ان کی اپنی کرنسی چلا. پورا نظام ان کا اپنے ایجوکیشن, ان کے اپنے اسکول, اپنے سب کچھ جو ہے, اور ان کی اپنی جو ہے سیکورٹی ان کی. وہی جو ہاگانا ہے جس دن اسرائیل بنا 15 مئی 1948 میں, اس کا نام انہوں نے بدل دیا, اسرائیل ڈیفنس فورسز ہو گیا, وہی چیز. تو یہ سب حالات تھے. اب بیچارے جو یہودی جو دوسرے تھے غیر یہودی یعنی عرب جو تھے وہاں کے یا فلسطینی تھے, اب یہ فلسطینی یہاں پہ ایسے نہیں آ گئے. یہ فلسطینی جو دیکھی جب حضرت موسیٰ کے وقت یہ لوگ گئے تھے تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے جب وہاں پہ سرحد پہ گئے تو جب تک یہ لوگ نکلیں گے نہیں ہم آئیں گے نہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے, توریت میں بھی لکھا ہوا ہے
کہ جب تک یہ لوگ نکلیں گے نہیں، وہاں کے لوگ عمالق بولتے تھے، عمالق کا مطلب جو بہت ہی بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، اور دوسری قومیں تھی، کنعانی کون کون لوگ تھے، جب تک یہ نکلیں گے ہم نے تو اس کی سزا. یہ جو کلیم ہے کہ بھئی ہم یہاں کے اوریجنل سیٹلر نہیں، آپ اوریجنل آکوپائر ہو رہے ہیں. ایک دم جھوٹ بات ہے. بہت سے یبوسائٹ ہیں، کنعانائٹ ہیں، کون کون سے قبیلے، ان کی اپنی جگہ ہیں. آج بھی جا کے سرچ کر لی، معلوم ہو جائے گا کہ اینشنٹ پیلسٹائن میں کہاں کس کی کیا جگہ تھی. خاص اس کا نام پورے ایریا کا نام ہی کنعان ہوتا تھا. کنعان کہتے تھے. کنعان ایک قبیلے کا نام ہے، وہ عرب ہے، وہ اصلی عرب ہے. وہ ایک مسٹر ایم ایف جیفریز نام ہے، پیلسٹائن دا ریئلٹی کتاب 1930s میں چھپی ہوئی ہے. وہ آپ پڑھ لیجیے، وہ بتا دے گا آپ کو. یہ پورے اینتھروپولوجی اس نے بتا دی کہ پورے کون کون تھے. یہ اس کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ وہاں کی اکثریت جو تھی، جو آج عرب ہے، وہ وہاں پہ ہمیشہ سے رہتی آئی ہے. وہیں کے سن آف دا سوائلز ہیں وہ لوگ. یہ کوئی وہ نہیں. یہ جو لوگ آئے ہیں اور خاص طریقے سے یہ آنے والے چلاتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، جو عربی تھے، وہ بعد میں آ کے یہاں پہ آکوپائی کر کے بس گئے. تو کہنے کو آج کیا ہے؟ کہنے کو تو کچھ بھی ہے، کچھ بھی کہا ہے. آگے ہندوستان میں نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ بھی بولتا اور حقیقت ہو جاتی. ہر 3-4 سال میں جو ہے ایک نیا نظریہ آ جاتا اور کہتے نہیں یہی اصلی ہے. یہ نہیں بولو گے تو تم جو ہے تم ہندوستان میں رہنے لائق نہیں ہو. تو وہاں پر جو لوگ آئے باہر سے، یہ ایک طرف جیفریز کی کتاب ہے جو پیلسٹائن دی ریئلٹی جو ہے، آج بھی مل جائے گا نیٹ پہ، دیکھ لیجیے اس کو. اور بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کو اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ وہاں پہ جو کسان ہیں، جو فلسطینی کسان تھے، سبھی کسان تھے بیچارے، یہ سب وہی لوگ ہیں جو کہ ہزاروں سال سے یہاں پہ رہتے آئے. یہ کوئی نئی لوگ نہیں ہیں. اس وقت بھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب جو لڑائیاں ہوتی تھی ان کی یہودیوں کی، کن سے ہوتی تھی؟ انہیں سے تو ہوتی تھی، انہیں کے لوگوں سے ہوتی تھی. کبھی وہ غالب ہوتے تھے، کبھی یہ غالب ہوتے تھے. تو وہ وہی لوگ ہیں ابھی. لیکن جو لوگ آئے ہیں فلسطین میں، آج بھی جو حکومت کر رہا ہے وہ کون ہے؟ اشکنازی ہے. وہ سفارتی نہیں ہے، یورپین جوز ہے. کون حکومت کر رہا ہے؟ آپ دیکھ لیجیے. پرائم منسٹر جو ہے آج پہلا پرائم منسٹر بین گوریون سے لے کر کے آج تک جو ہے، چاہے گولڈا میئر ہو، چاہے رابین ہو، چاہے آج نتنیاہو ہو، یا اس سے پہلے کون سے گزر چکے ہیں، مانے کون سے 15-20، سب اشکنازی ہے. جو کمانڈرز آف آرمی ہے کون ہے؟ سب اشکنازی. جو بڑے بڑے جو وہاں پہ نام ہیں سب اشکنازی ہیں. جو بیچارے جو عرب جوز یا لوکل جوز یا سفارتی عرب جوز ہے، وہ یہ لوگ کون ہیں بیچارے؟ یہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں. عرب تو تھرڈ کلاس سٹیزنز ہیں. تو جو آج حکومت کر رہے ہیں وہ لوگ وہ نہیں ہیں. یہ لوگ ابھی کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کوئی لیتھوانیا سے آیا ہوا ہے، کوئی ایسٹرن جو ہے جرمنی سے آیا ہوا ہے، کوئی ویسٹرن جرمنی سے آیا ہوا ہے، کوئی یورپ سے آیا ہوا ہے، رشیا سے آیا ہوا ہے، کوئی ارجنٹینا سے آیا ہوا ہے، کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے، کوئی برٹن سے آیا ہوا ہے، کوئی کہاں سے. یعنی پورا ایک وہ ہے. انہوں نے بہرحال ایک کوشش انہوں نے کی کہ ایک نئی زبان پیدا کرے. ہبرو ایک ڈیڈ لینگویج تھی. ہبرو جب یہ لوگ وہاں پہ آئے تو انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر ہماری اپنی زبان ہے، ہم عربی بولیں گے یا ہم انگریزی بولیں گے تو ایک طرح سے ہماری باتیں جو ہے سب کو معلوم ہوتی رہیں گی اور ہمارے یہاں کوئی راز کو نہیں رہے گا. تو انہوں نے یہ زبردستی ہر ایک کے لیے مجبور کیا، تم ہبرو پڑھو، ہبرو بولو. لیکن آج کی جو ہبرو ہے وہ ایکچولی وہ ہبرو نہیں ہے. وہ ایک طرح سے یدش جیسے ہوتی تھی نا وہاں پہ، جو انہوں نے جرمنی میں ایک نئی زبان اپنے لیے پیدا کی تھی، یدش کہتے تھے اس کو. آج بھی ہے وہ یدش. ان کی اپنی جو ہے ایک سلینگ ہے جو آپس میں بولتے ہیں اس کو. تو یہ ہبرو انہوں نے آج جو بنائی ہوئی کافی ایک طرح سے ویسٹرنائز لینگویج ہے. اصل تو اوریجن وہاں سے ہے، لیکن اس میں آپ سنیے کبھی سب آپ کو الفاظ وہی نظر آئیں گے جو کہ یورپین لینگویجز سے نکلے ہوئے ہیں. بہرحال انہوں نے اس کو ایجاد کیا، اس کو باقاعدہ ایک اپنے اسکولز میں اس کو لائز کیا اور آج سب کے سب وہی بولتے ہیں. تو یہ سب کا سب کام جو اشکنازی یہودیوں کا ہے، جو وہ ہیں جو عرب جوز ہیں یا سفارتی جوز ہیں یا ایسٹرن جوز جسے بولتے ہیں ان کو، یہ اس میں کبھی بھی آگے نہیں تھے، آج بھی آگے نہیں. آج بھی وہ نمبر 2 کے شہری ہیں. اچھا، اگر آپ